बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। नकल के लिए अक्ल की भी ज़रूरत होती है। इमरान खान साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ को कॉपी तो करना चाहते हैं, लेकिन गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इस कौम का नुकसान कर रहे हैं। और हुकूमत बुशरा बीबी और उनकी फ्रंट पर्सन फ़राह गोगी को गिरफ़्तार करना चाहती है, लेकिन फ़राह गोगी गिरफ़्तार नहीं होंगी। हुकूमत के पास ये हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा, उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकेंगे। और जनाब ईद पर भी लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब के अहकामात अपनी जगह, लेकिन लोड शेडिंग ख़त्म नहीं होगी। और शहबाज गिल साहब साइफ़र के बारे में एक नई स्टोरी लेकर आ गए हैं। और पंजाब में वज़ीर आला का इलेक्शन बड़े अच्छे अंदाज में बाहमी रजामंदी के साथ होगा। दोनों फरीकैन तैयार हैं, परवेज़ इलाही साहब भी तैयार हैं। उन्हें क्या नज़र आ रहा है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब पर, उनकी सियासत का जो दारो मदार है, जो महवर तो हर सियासतदान का या हर सियासी जमात का यही होता है कि वो चाहते हैं कि उन्हें इक़्तिदार मिले। इमरान खान साहब चूँकि ताज़ा इक़्तिदार से फारिग हुए हैं, तो वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उन्हें तो लग रहा था, उनको जो उनके हामी लोग जब हमें तकरीरें करके सुनाते हैं, जब उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई है, जब उनके ख्वाबों के महल धड़ाम से नीचे गिर गए हैं, तो उन्हें पता चला है कि उनके साथ धोखा हुआ है। और अब वो हमें भी बता रहे हैं कि ये तो बड़ा लंबा प्लान था, उन्हें क्या क्या ख्वाब दिखाए गए थे। तो असल में तो इमरान खान साहब को ख्वाब दिखाए गए थे ना। इमरान रियाज के ख्वाब तो बेचारे किस खेत की मूली हैं। असल ख्वाब तो इमरान खान साहब को दिखाए गए थे कि वो 10 साल और 20 साल के जो प्लान्स थे वो सारे ख़त्म हो गए। तो इमरान खान साहब तो इस बात को, इस हकीकत को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि वो इक़्तिदार से बाहर आ गए। उनको तो 20 साल के लिए या 10 साल के लिए लाया गया था। तो ये अचानक 3-3.5 साल में क्या काया पलट गई, कौन सा वो आसमान उलट गया, क्या हो गया, उन्हें समझ नहीं आ रही। तो अब उनके पास तरीका क्या है, रास्ता क्या है। अच्छा, पहले भी उन्होंने, जिसको वो अपनी 22 साला जदोजहद कहते हैं, अगरचे उसमें बहुत से सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के नाम लोग लेते हैं कि उन्होंने रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं उन सब की मदद थी, असल में तो उनकी जदोजहद थी। इमरान खान साहब तो एक खिलौना थे, एक पपेट थे, एक कठपुतली थे जो सामने रखे गए थे। असल जदोजहद तो उन लोगों की थी जिन्होंने जदोजहद की थी। और असल में तो दुख भी उन्हीं को है कि ये 3.5 साल में हमारा इतना बड़ा प्लान ये सारा फ्लॉप हो गया। तो इमरान खान साहब को भी ज़ाहिर सदमा है, और सदमा जो है वो ज़हनी कैफियत पर भी असर करता है। तो वही हाल इमरान खान साहब का है। अब इमरान खान साहब को नज़र क्या आ रहा है, वो एक तरफ तो अमेरिका के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हुए, फिर अब उसके तरले मिन्नतें कर रहे हैं, माफ़िया मांगने पर आ गए। अमेरिका से तो वो माफ़िया मांग रहे हैं। लेकिन उन्हें जो नज़र आ रहा था पाकिस्तान में अपनी पब्लिक पॉपुलैरिटी के लिए, जो उन्हें नज़र आ रहा था वो था एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस। उन्हें लगा कि भुट्टो ने फांसी ली, भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए थे, खुद तो नहीं ली, ज़ाहिर है कोई भी नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी गंवाना, लेकिन उन्हें फांसी हुई। एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस का उनका एक इमेज बन गया। बेनज़ीर भुट्टो बार बार वो जो कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा उन्हें, लेकिन बहरहाल वो इस्टेब्लिशमेंट चूँकि उनके ख़िलाफ़ थी, असल में तो इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ थी, इसलिए वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का एक इस्तारा बनी रही। नवाज़ शरीफ साहब अगेन इस्टेब्लिशमेंट ही का वो लगाया हुआ एक पौधा थे, लेकिन वो भी एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस जब उन्होंने लिया तो उनकी पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा हुआ। लेकिन अब इमरान खान साहब ये चाहते थे। तो अच्छा, उन सब लोगों ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस में इस्टेब्लिशमेंट का जो पॉलिटिकल रोल है उसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट को नहीं आना चाहिए। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट खुद भी कभी भी इस बात को इंडोर्स नहीं कर सकती कि हाँ हमारा इस पॉलिटिक्स में रोल है, इससे उन्हें खुद भी बैकफुट पे जाना पड़ता है। तो ये एक ऐसा स्टांस था जो कि किसी हद तक काबिल कबूल था। इमरान खान साहब जो गलत हरकत कर रहे हैं, जो नुकसानदेह हरकत कर रहे हैं, जो हमारे लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है, वो है नफ़रत पैदा करना। वो अफराद महकमा और उसके बाद अफराद के लिए नफ़रत पैदा कर रहे हैं। जो फ़ौज के सीनियर ऑफिसर्स हैं, टॉप उनकी लीडरशिप है फ़ौज की, उसके ख़िलाफ़ वो नफ़रत पैदा कर रहे हैं। वो आर्मी चीफ़ हों, वो कोई कोर कमांडर हों, वो सेक्टर कमांडर हो। मतलब हैरत की बात यह है कि उनके लोग, उनके हामी नाम ले लेकर सेक्टर कमांडर्स के नाम ले रहे हैं यार, लाहौर के इलेक्शन के लिए। अब असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि इमरान खान साहब को नज़र आ रहा है कि लाहौर की 4 सीटें
اور پنجاب کی ٹوٹل جو 20 سیٹیں ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. اچھا انہوں نے بہت چھلانگ ماری ان دا سینس کہ اگر انہیں بہت زیادہ سپورٹ ملی لوگوں کی تو وہ شاید 2 سے 5 تک سیٹیں جو ہے وہ جیت لیں. تو اب وہ ایک پروپیگنڈا اس کا اچھا انہوں نے حل کیا نکالا. ان کا جو طریقہ واردات ہے, اصل میں ان کا طریقہ واردات کیا ہے کہ ان کی چوری پکڑی جانی تھی, وہ توشہ خانہ کی انہیں پتہ تھا, تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ تو میں نے وہ بیچ کر کوئی چیز بیچ کر اور سڑک بنوا لی تھی. او بھائی جان, آپ نے سڑک کے لیے صرف 30 لاکھ روپے دیے تھے CDA کو, 30 لاکھ روپے, اور آپ نے کروڑوں روپے, کئی دفعہ کروڑوں روپے جو ہے نا وہ ان تحفوں سے کما لیے, لوٹ مار کر لیا آپ نے. تو لیکن اپنی اس چوری کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک جو ہوتا ہے نا دفاعی انداز, وہ انہوں نے پہلے سے اپنا لیا تھا. تو اسی طرح یہ جب الیکشن انہیں ہارتا ہوا وہ نظر آ رہا ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے, تو ایک طرف تو وہ لوگوں کو بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں, 2 اداروں کو, ایک فوج کو اور دوسرا الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن کو کیوں بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے. جو فارن فنڈنگ کیس, جس کو ہم عرف عام میں فارن فنڈنگ کیس کہتے ہیں, اصل میں وہ ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے, پروہیبیٹڈ فنڈنگ کیس جو ہے, اس کا فیصلہ تو تیار ہے. ہیئرنگ مکمل ہو گئی ہے, تمام دلائل مکمل ہو چکے ہیں. ایڑی چوٹی کا زور لگایا عمران خان صاحب نے, کسی طرح اس کو رکوا لیں, اس کو پینڈنگ کروا دیں, اس پہ بات ہی نہ ہو کوئی. لیکن ایک کیس تھا, کب تک لٹکا سکتے یار, 7-8 سال لٹکا لیا, فائنلی ہونا تھا نا, تو اس کا فیصلہ آنا ہے. تو انہیں اس سے خوف آتا ہے. ان کے طوطے تو بہت چھوٹی سی چیزیں اڑنے والی, ان کے بہت ساری چیزیں اڑ جاتی ہوں گی سوچ کر کہ اگر یہ رزلٹ آ گیا, اس کا فیصلہ آ گیا, تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. اچھا الیکشن کمیشن کو تو ابھی کچھ چیزیں جو ان کو ثبوت مہیا کیے گئے وہی پہنچے ہوں گے نا. عمران خان صاحب کو تو اس کے علاوہ بھی ساری چیزیں پتہ ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں پر فراڈ کیا ہے, کہاں کہاں بدعنوانیاں ہوئی ہیں, کہاں کہاں سے پیسہ لوٹا گیا ہے, انہیں سارا کچھ پتہ ہے. تو ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. الیکشن کمیشن سے ان کی جان جاتی ہے. تو ایک طرف وہ الیکشن کمیشن کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ان کے ٹارگٹ پر ہے الیکشن کمیشن. دوسرا فوج ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ جیسے آئے تھے, جس سپورٹ سے آئے تھے, اب انہیں سپورٹ نہیں مل رہی. فوج نیوٹرل ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ہم جو ہے پولیٹیکل ہے اور ہم پالیٹکس میں انوالو نہیں ہیں, ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. DGISI تو ایون میڈیا پہ نہیں نظر آنا چاہتے. اچھا اسی DGISI کو جو ایون میڈیا پہ نہیں نظر آنا چاہتا, اس کو ڈائریکٹ اٹیک کرنے کی بجائے انڈائریکٹ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ ISI کے سیکٹر کمانڈرز کے خلاف لگی ہوئی ہے کہ ان کی تصاویر ایشو ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب حیرت ہے یار, لوگ تو ہمارا DGISI جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری تصویر ایشو نہ کرے, DGISI کی تصویر نہیں لگنی چاہیے. اور عمران خان کے حامی ان کے سیکٹر کمانڈرز کی تصویریں چھاپ رہے ہیں, اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں. مطلب وہ صرف نفرت چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا کلیش ہو, وہ سول وار چاہتے ہیں. بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں, لوگ ایک دوسرے کو ماریں, اور یہ واقعات ہونے شروع ہو گئے ہوئے ہیں. وہ جو ایک کلٹ ڈیولپ ہوا ہے, پروپیگنڈا کتنی خوفناک چیز ہے. ابھی وہ باقی ساری چیزیں, مطلب وہ ایک آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک مرڈر ہو گیا تھا, ایک بچہ, تو جس نے مرڈر کیا تھا اس کا انٹرویو موجود ہے. اس نے کہا کہ میرے لیڈر کو جو گھڑی چور کہے گا, میں آئندہ بھی کوئی کہے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا. مطلب کیا سوچ ہے یار, آپ سوچ دیکھیں. مطلب وہ گھڑی چوری ایک سامنے ہمارے سامنے موجود چیز ہے. اچھا میں اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بھی دیکھتا ہوں, میں آگے اس کی بات کروں گا. لیکن اگر کوئی کسی پہ غلط الزام بھی لگا رہا ہے, فرض کر لیتے ہیں ہم, یہ تو جینون ہے نا کہ انہوں نے گھڑیاں لیں وہاں سے توشہ خانہ سے اور بیچ دیں اور پیسے کمائے ہیں, تو اسی کو چوری کہہ رہے ہیں نا ہم, جس کو عمران خان صاحب خود بھی چوری کہتے تھے. پرانی حکومتوں کے حوالے سے, گزشتہ جو ہمارے حکمران تھے ان کے حوالے سے عمران خان صاحب انہیں اسی وجہ سے چور کہتے تھے, اور وہ کھلے عام چور کہتے ہیں ہر جگہ. ایون باہر جب جاتے ہیں پاکستان سے باہر, ایسی بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ ایون وہ جو اس پہ تھے کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ کانفرنس میں انویسٹرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں پاکستان کی تعریفیں کرنے کی بجائے پاکستان کا پازیٹیو امیج پیش کرنا چاہیے, جہاں پر کہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, جو اپنا پیسہ پاکستان لا سکتے ہیں. عمران خان صاحب وہاں کیا بتاتے تھے, پاکستان بہت برا ملک ہے, یا تو چور اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, سب کچھ لوٹ کے کھا جاتے ہیں, اور آپ اس طرح کریں اپنے پیسے لے کے میرے ملک میں آ جائیں. لا حول ولا قوت. مطلب کون بیوقوف جو ہے عمران خان کی یہ بات سننے کے بعد پاکستان میں اپنے پیسے لے کر آئے گا. خیر وہ چونکہ ایک ان کو فن آتا ہے, وہ تسبیح انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی. بزنس مین کو یہ چیز اٹریکٹ نہیں کرتی, آپ کی تسبیح جو ہے بزنس مین کو اٹریکٹ نہیں کرے گی. یہ تسبیح, یہ عبادتیں آپ اپنے اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اور اس میں بھی اگر دکھاوا ہے تو پھر اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ کیا احکامات ہیں. بہرحال ہم ریلیجیس اس پہ نہیں جاتے.
مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نفرت پیدا کر رہے ہیں فوج کے آفیسرز کے خلاف، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نفرت کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے اور انہیں زیادہ سے زیادہ ووٹ ملیں گے. لیکن یہ بڑی ہی نقصان دہ چیز ہے. جس طرح لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہوا لوگوں نے، ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی والا ایلیمنٹ دوبارہ آ جائے. جیسے کہ ان کے تو خیر وزیروں نے بھی کہہ دیا نا کہ ہم کیا کیا کچھ کر دیں گے، ہم لوگوں کو مار دیں گے. اچھا تو کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی والا ایلیمنٹ دوبارہ آ جائے؟ بیوقوفی کی اور وہ جو زومبیز کی انہوں نے قوم پیدا کر لی ہے نا، ایک دولے شاہ کے چوہے پیدا کیے ہوئے ہیں. ایک ویڈیو چل رہی ہے ایک صاحب کے بارے میں، وہ بنی گالا سے بھی ان کا کوئی تعلق ہے، شاید ان کے ملازم رہے ہیں یا کیا ہے. مطلب وہ حد ہے یار. وہ کہتے ہیں آپ کو کیا چیز عمران کی پسند ہے، تو وہ کہتے ہیں عمران کے کپڑے پسند ہے، جوتے پسند ہیں. مطلب عمران کا گند تک اس شخص کو پسند ہے. آپ کو کوئی لیڈر پسند آنا چاہیے، آپ کو اس کی کچھ باتیں اچھی لگ سکتی ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم اس میں کوئی چیزیں خراب بھی ہو سکتی ہیں اور کسی دوسرے انسان کو وہ چیزیں اچھی نہ لگیں شاید. تو یہ ایک عام سی بات ہے یار، ایک کامن سینس کی بات ہے، سمجھ آنے والی بات ہے. آپ اس بات کو تقدس کا وہ معاملہ بنا لیں اور مذہبی تقدس کی طرح اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور آپ اپنے ادارے پر، مطلب فوج ہمارے ہی ملک کا ایک ادارہ ہے نا، ایک محکمہ ہے حکومت کا، آپ اس کے خلاف کس لیول کی نفرت چاہتے ہیں پیدا کرنا؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نفرت کے بل بوتے پر آپ حکومت میں آ جائیں گے؟ عمران خان صاحب یہ آپ کی بھول ہے. حکومت کو صرف اب یہ کام اب حکومت کے کرنے کا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس پر ایکشن لے اور انہیں روکے. حکومت کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے جہاں پر یار دنیا بھر میں غلط خبر چھپنے پر بھی فائن ہو جاتا ہے. ہمارے ARY کو UK میں ہوتے ہیں نا ہر روز فائن. ابھی اس نے ایکسپریس نے بھی معافی مانگی ہے ایک اور کیس میں. تو اسی طرح حکومت کو چاہیے عمران خان صاحب کی اس حرکت کو، اس پروپیگنڈے کو روکے. اور یہ جو غداری لگایا ہوا ہے، یہ کل وہ آپ نے دیکھ لیا، بشرا بی بی کی بھی ویڈیو آ گئی ہے. مطلب ان لوگوں نے اپنی چوری کو چھپانے کے لیے آڈیو لیک ہے، سوری وہ آڈیو ایک ہے بشرا بی بی کی، جو اپنے وہ ارسلان صاحب جو ان کے سوشل میڈیا کے ہیں ان کے ساتھ بات کر رہی ہیں. اور بات کیا کر رہی ہیں کہ آپ غداری والا وہ جو خط ہے، غداری والا شور مچائیں ورنہ یہ لوگ میرے اور فرح بی بی کے خلاف بات کریں گے. بھئی فرح بی بی کی چوری کے، کرپشن کے، فراڈ کی باتیں سامنے آ رہی ہیں نا. اچھا وہ صحیح ہے یا غلط ایک الگ بات ہے، ابھی فی الحال اس میں تحقیقات کی ضرورت ہے، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں آپ کی. لیکن آپ نے اپنی چوری کو چھپانے کے لیے آپ وہ جو ہے غدار کی گردان لگانا چاہتے ہیں. جو بشرا بی بی کی آڈیو ہے بڑی واضح ہے، بڑی کلیئر ہے کہ وہ صرف وہ کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں نے میرے خلاف، عمران خان کے خلاف اور فرح کے خلاف بات کرنی ہے. تو آپ ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے، کیونکہ جب بات کا جواب دیں گے تو پھر اصل بات کھل جائے گی، آپ صرف وہ خط کا ذکر کریں، چور کا نعرہ لگا دیں، چور کا شور مچائیں. یار کیا لوگ ہیں یار یہ، مطلب یہ کیسے چاہ رہے ہیں، مطلب یہ بولو. اچھا پھر اس کے لیے پوری حکومت، عمران خان صاحب اور ان کے تمام وزراء بیٹھ کر ہمیں تبلیغ کرتے تھے کہ وہ تو ایک گھریلو خاتون ہیں، ان کے بارے میں بات نہ کی جائے، پردہ دار خاتون ہیں. وہ پردہ دار خاتون پروپیگنڈا کر رہی ہیں، اس ملک کے لوگوں کو ذہنی ٹارچر دے رہی ہیں، ان کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہی ہیں. مطلب وہ کیا کر رہی ہیں وہ خاتون؟ ایک کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہے وہ. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ ان کے خلاف بات نہ کریں کیونکہ وہ گھریلو خاتون ہے، وہ باپردہ خاتون ہے. تو اچھا کوئی بندہ اگر برقع پہن کر اور کوئی اسلحہ لے کر کسی بلڈنگ میں انٹر ہو جائے تو کیا اس کو نہیں روکا جائے گا؟ اور وہ دہشت گردی کرنا چاہے تو کیا اس کو نہیں روکا جائے گا؟ تو یہ بشرا بی بی کیا کر رہی ہیں؟ اب تو یہ آڈیو سب نے سن لی ہے. اچھا اب ظاہر ہے اس کے بارے میں وہ کیا فرمائیں گے؟ وہ بتائیں گے کہ جی یہ فیک آڈیو ہے. اچھا جی آپ فیک آڈیو کر لیں. بھائی فرح بی بی کے کیسز تو ہیں نا. فرح بی بی کے جو موجود مسئلہ ہے، وہ جو زمینیں الاٹ ہوئی ہیں اور جو انہوں نے تقرریاں کروا رہی تھی بڑی، وہ سارے کیسز تو سامنے آنے ہیں. لیکن آج جو پنجاب حکومت کے وزراء نے بیان دیا ہے کہ ان کے خلاف ریڈ وارنٹ ایشو کرنے کا پلان کر رہے ہیں، اعلان کر دیا. اچھا بھائی جان آپ کر لیں. اس میں مجھے صرف ایک اعتراض ہے، مطلب میں چاہتا ہوں کہ ہر کرپشن جو ہے کسی نے بھی کیا اس کو پکڑنا چاہیے، اس کو انجام تک پہنچانا چاہیے، انہیں سزا دینی چاہیے، اس پہ کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن فرح بی بی کے بارے میں یہ جو فیڈمک کا ایک فیصل آباد والے پلاٹ کی بات ہو رہی ہے، اچھا اس میں اتنی ساری کنفیوژن ہے. ایک سرکاری محکمہ ہے وہ جو میری اطلاعات کے مطابق ہے، جو گورنمنٹ کا ریٹ تھا ڈیسائیڈڈ، اسی کے مطابق انہیں الاٹمنٹ ہوئی ہے.
ہم اب یہ کہا جی یہ جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کا ریٹ مختلف تھا یا اس پلاٹ کی ویلیو زیادہ ہے، اگر تو وہ ایویلیویٹ کی جا رہی ہے کمرشل ریٹس کے مطابق پھر تو ظاہر ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن اصل دیکھنے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ریٹ، فیڈمک کا ریٹ جو ہے فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کا، ان کا ریٹ کیا تھا؟ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر اس پر کیس نہیں بنتا، جو گورنمنٹ کا ریٹ تھا اس کے مطابق دے دیا، مطلب یہ تو گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہوتی ہے نا چیزیں۔ اچھا اس میں اصل کیس کیا بنتا ہے کہ وہ جو انہوں نے پیسے دیے ہیں 2 کروڑ ابھی انیشلی انہوں نے پیمنٹ کی تھی، اب ان کی طرف سے بھی ورژن آ گیا ان کے وکیل کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت میں جائیں گے، وہ جو ان کی پیمنٹ ہے اور جو انہوں نے 8 کروڑ ٹوٹل پیمنٹ کرنی تھی اس کی انہوں نے منی ٹریل دینی ہے۔ اچھا وہ ایک بزنس فیملی سے ان کا تعلق ہے، اگر یہاں تو جھوٹی او بھائی یہاں تو عمران خان کی منی ٹریل ایکسیپٹ ہو گئی تھی جو کہ منی ٹریل بھی نہیں تھی، وہ صرف انہوں نے جمائمہ گولڈ سمتھ نے ایک ای میل کا اسکرین شاٹ دی ہے اور ہم نے اس کو مان لیا۔ تو فرح بی بی کے شوہر بھی جو ہے 1-2 مرتبہ ٹیلی ویژن پر آئے ہیں تو میں نے دیکھا بڑا کانفیڈنٹ ہے وہ شخص، انہوں نے کہیں ایسا نہیں شو کیا کہ وہ کوئی پریشان ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ ہماری پیسے ہیں، ہماری چیزیں، ہمارا بزنس ہے، ہم اس کے مطابق کرتے ہیں۔ تو حکومت کو ضرورت ہے کہ بہت احتیاط سے کوئی بھی بات کرے، ایک بھی کیس ایسا غلط ثابت ہو گیا تو حکومت کا وہ جو ایک کیس ڈیولپ کیا ہوگا نا، وہ جو قطب مینار ہم نے ان کی کرپشن کا بنایا ہوا وہ دھڑام سے نیچے آ جائے گا۔ ہوتا کیا ہمارے یہاں ڈاکٹر عاصم کے خلاف ہم نے کہا کہ وہ 500 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ہے، اور جب کیس کیا وہ میرے خیال ہے کوئی 20-30 کروڑ یا 50 کروڑ روپے کا کیس تھا۔ اچھا 50 کروڑ یا 10 کروڑ یا 10 لاکھ بھی ایک اماؤنٹ ہے، اور اگر کرپشن ہوئی ہے اس پر کیس ہونا چاہیے اور اس کا حساب مانگا جانا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ 500 ارب کی بات کرتے ہیں، اچھا 500 ارب شاید ان کے ٹوٹل بجٹ ان کے کبھی بھی استعمال میں نہ آیا ہو، 500 ارب کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اور وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے تو لوگوں کا اس پر سے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ 10 لاکھ والی بات بھی جو ہے وہ بھی غلط ہے، اور یہی حال رنگ روڈ میں کے کیس میں ہوا ہے۔ مطلب نون لیگ کو اس سے اچھا کیسے سمجھ آئے گی یار؟ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ صاحب جو آپ کے ساتھ اس حکومت نے کیا تھا، گزشتہ حکومت نے عمران خان کی، آپ پر ہیروئن کا جعلی کیس ڈال دیا۔ اچھا کوئی شخص ماننے کو تیار نہیں تھا، لوگ اس پہ تھو کرتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کیس کا، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اس پر ہنستے ہیں اور شرمندہ ہو جاتے ہیں اس پہ بات کرتے ہوئے۔ تو اگر یہ جو وہ تھے رنگ روڈ کے حوالے سے محمد محمود صاحب ان کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کیا گیا، سارا کیس چلا، اب وہ بری ہو گئے ہیں۔ اچھا اسی طرح احد چیمہ صاحب کے خلاف بڑا لمبا چوڑا کیس چلتا رہا، بڑا عرصہ انہوں نے جیل بھی کاٹی۔ تو حضور رانا ثناء اللہ صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، آپ سب سے درخواست ہے کہ کسی کے خلاف بھی کوئی کیس بننا ہے، سارے ادارے آپ کے انڈر ہیں، آپ پراپر تحقیقات کریں، اس کے ٹھوس ثبوت ڈھونڈیں اور اس کے مطابق عدالت میں جائیں اور کیس بنائیں، اور پھر اس بندے کو جو میکسیمم سزا ہو سکتی ہے نا قانون کے مطابق، اس فریم ورک میں رہتے ہوئے آئینی اور قانونی، اس کو سزا دے دیں آپ۔ اچھا لیکن یہ جو باتیں نا زبانی باتیں کر کے اس طرح سے کریں گے اس کا نقصان ہوگا، یہ کرپشن کبھی بھی نہیں پکڑی جائے گی پھر، اور یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ جھوٹے الزامات لگ رہے ہیں۔ تو خدا را اگر فرح بی بی کے خلاف، فرح گوگی کے خلاف آپ نے کوئی کیس کرنا ہے، وزیر داخلہ نے فرما دیا کہ 50 فرح گوگی اور گوگے نکل آئیں گے، میں کہتا ہوں 50 چھوڑ دیں، آپ 4 پکڑ لیں، آپ 1 کو پکڑیں، لیکن جینون کیس میں پکڑیں۔ اور جینون کیس کون سے ہیں؟ ملک ریاض صاحب والے۔ ملک ریاض صاحب نے پلاٹس دیے ہیں، وہ خود مانے ہوئے ہیں کہ ٹرانسفر ہوئے، ڈاکومنٹس موجود ہیں نا، سرکاری اکاؤنٹس میں بھی ٹرانسفر ہوئے ہیں، انہیں پکڑ لیں، دونوں کو پکڑیں اور پوچھیں کہ کیا ہو رہا تھا، کہاں کرپشن ہو رہی تھی، اس کرپشن کو پکڑیں، اور عوام کو احساس ہو کہ آپ نے ان لوگوں کی طرح، جیسے وہ پچھلی حکومت کرتی تھی، ان کی طرح ڈرامے بازی کرنے کے بجائے آپ جینون احتساب چاہتے ہیں تاکہ اس ملک کا بھلا ہو، اس ملک کے لوگوں کا بھلا ہو۔ لیکن لوگوں کی تو بات ہی کیا جی، لوگ تو لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہیں، اور ہر دور میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی خاص موقع اگر آ جائے تو چلے اس پہ کم از کم 2-4 دن ریلیف مل جاتا تھا۔ لیکن ہمارے وزیر بجلی جو ہے نا کمال کا انسان ہے، پتہ نہیں وہ بھی کیا کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، خرم دستگیر صاحب، اب انہوں نے ایک اور اعلان فرما دیا ہے کہ عید پر بھی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو سکتی، یعنی آپ عید بھی آپ کی خوار ہوگی، آپ ظاہر قربانی کی عید ہوتی ہے تو لوگ کافی مصروف بھی ہوتے ہیں، تو لیکن عید پر لوڈ شیڈنگ سے چھٹی نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم صاحب اپنا اعلان الگ فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے، وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا کہ جتنے بھی بند پلانٹس تھے وہ فوری طور پہ چلا دیے جائے تاکہ بجلی کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ لیکن خرم دستگیر صاحب اپنی جگہ پہ رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے تو لوڈ شیڈنگ ہی کرنی ہے، اور یار کوئی اچھا ہی بول لیا کریں، کم از کم اچھی امید رکھ لیں،
کوئی ایسے موقع پر جب تمام جگہوں پہ چھٹی ہوگی، کمرشل ایکٹیویٹیز منیمائز ہو جائیں گی، تو اس موقع پہ تو آپ کم از کم عام صارفین کو، گھریلو صارفین کو، انہیں تو بجلی دے دیں یار. لیکن خرم دستگیر صاحب اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے. پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو گالیاں پڑتی رہیں اور لوگ تنگ ہوتے رہیں. تو چلے اس طرح بھی ہوتا رہے گا. اور جناب وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہونا ہے، جس پہ پرویز الہی صاحب کا بھی بیان آ گیا. انہوں نے کہا ہے، ان کا ویڈیو بیان ایک آیا ہے پرویز الہی صاحب کا، ان کا بڑے اچھے ماحول میں ہوگا، ہم مل جل کے چلیں گے، کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوگا. وہ اصل میں تو ان کو اپنا بیک گراؤنڈ یاد ہے نا، انہوں نے پٹیاں باندھ لی تھی، اپنے لوگ وہاں سے لے کر آئے ہوئے تھے گجرات سے، وہ جو کہ جن کا اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو انلیگل طریقے سے اسمبلی میں انٹر کرایا گیا. خیر یہ عدالتوں کو تو نہیں نظر آیا ہوگا، پتہ نہیں چلا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ ویڈیوز نہ ان تک پہنچی ہوں یا ان پہ کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں تھی. تو وہ سارا کچھ ہوا، اور پھر انہوں نے اپنی بازو پہ پٹی باندھ لی، اور پھر وہ پٹی غائب بھی ہوگی، یہ سارا کچھ ہوتا رہا. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب الیکشن جو ہے بڑا شفاف ہوگا اور بڑے اچھے ماحول میں ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. حمزہ شہباز پہلے ہی اس بات پر ہے. تو مجھے تو لگ رہا ہے یہ بڑا فکسڈ الیکشن، اصل میں یہ فکس الیکشن ہی ہوگا، فکس میچ جس کو کہتے ہیں نا. 17 جولائی کا جو ضمنی الیکشن ہے وہ اس کو ڈیسیژن اس کا ہو جائے گا اس میں، اس نمبرز پہ، جو کہ زیادہ امید یہ ہے کہ نون لیگ جیت جائے گی. لیکن بہرحال الیکشن تو الیکشن ہوتا ہے، لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے، تو جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ جیت جائے گا. اور جس کی زیادہ سیٹیں ہوں گی، نون لیگ کو تو شاید صرف 9 سیٹیں چاہیے، اگر وہ 9 سیٹیں جیت لیتے ہیں تو ان کا وزیر اعلیٰ سیف ہو جائے گا. اور پی ٹی آئی کو ظاہر ہے بہت زیادہ چاہیے، 20 کی 20 پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں نا، تو پی ٹی آئی کو ہمت کرنی چاہیے، آئیں میدان میں، جیت لیں، ساری سیٹیں جیت لیں، اور آ جائے دوبارہ اپنا وزیر اعلیٰ بھی بنا لیں. اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو نئی حکومت آتی ہے وہ عوام کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے کیا کرتی ہے. انتظار کرتے ہیں. شکریہ.